अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला अज़हर और आप देख रहे हैं स्टारलाइट स्टोरी टाइम। मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आपसे मुलाकात होती रहे और मेरी हर नई आने वाली स्टोरी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की हमारी कहानी का नाम है दो धारी तलवार। नीलम, ज़हीर और बख्तावर काशिफ के घर वाले जब पहली बार किसी रिश्ते करवाने वाली के तवस्सुत से मिले तो ऐसा मालूम होता था कि अल्फाज और मुतज़ाद आमने सामने बिठा दिए गए हों, जैसे दो तहज़ीबों का तसादम हो रहा हो। नीलम की फैमिली माशी तौर पर खुशहाल थी। इनके रहन सहन में जिद्दत थी। ख़ानदान में लड़कियों की तालीम पर बेहद तवज्जो दी जाती थी और लड़के की तालीम समेत किसी भी ज़िम्मेदारी में कोताही करें ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। सबसे बढ़कर वहाँ मोहब्बत और इखलास रची बसती थी। मोहब्बतों का इज़हार फैलाए रखना तो वहाँ सांस लेने से भी ज़्यादा आम था। बख्तियार का ख़ानदान इतना खाता पीता नहीं था। तालीम को भी वाजिबी सी अहमियत दी जाती थी। इनका रहन सहन मजहबी और रवायती था। वो सीना ठोक कर आए थे क्योंकि बख्तियार इनका होनहार बच्चा था, मगर लड़की के आने से पहले ही इनके हौसले डगमगा गए थे। बड़े घर वाले इनको क्यों रिश्ता देने लगे। फिर लड़की इनके सामने आई, खूबसूरत, खुद एतमाद, महंगा कपड़ा, जूती तो सब पहन लेते हैं। नीलम को कपड़े पहनने का अंदाज़ आता था। इसकी हर चीज़ परफेक्ट होती थी, मगर इससे ज़्यादा इसकी पर्सनालिटी बोलती थी। गुफ्तगू मौसम के हाल से शुरू हुई, फिर कारोबारी मसरूफियत तक आई, फिर बीच की कड़ी वकालत बनी। बख्तियार वकील था, जबकि नीलम का तो पूरा ख़ानदान ही इसी शोबे से मुंसलिक था। इसके वालिद, तीनों भाई, चचा और ख़ुद नीलम भी वकील थी। जब बीच की कड़ी इनके हाथ लगी तो नीलम के घर की मोहब्बत की फ़िज़ा ने भी अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। बख्तियार के ख़ानदान को तो नीलम का घराना, इनकी मिलनसारी और खुश मिजाजी बहुत पसंद आई। नीलम के घर वालों को भी वो लोग अच्छे लगे। अम्मी, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। मेहमानों के जाने के बाद नीलम ने दो टोक कह दिया, तुम्हारे अब्बा ने इनको बता दिया है कि हमारी बेटियों को आदत नहीं है। वो समझ गए। अम्मी ट्राली का सामान प्लास्टिक के डब्बों में डाल रही थी। अभी मान जाएंगे, ये ना हो बाद में मुझे ताने दें। नए घर में जाने के ख्याल से ही दिल डरा हुआ था। तुम भी अभी ये सब कह रही हो, मगर देखना जल्द ही इनके रंग में रंग जाओगी या इनको अपने रंग में रंग लोगी। अम्मी को एतमाद था और शायद गलत भी नहीं था। दोनों घर वालों की चंद बार मुलाकात हुई, फिर बात पक्की कर दी गई, फिर मज़ीद मिलना मिलाना हुआ। हर तरह से पूरी तसल्ली करके नीलम ज़ौजा बख्तियार काशिफ बन गई। होटल में डिनर बुफे वैसा ही था जैसे रोज़ होता था। आज मेहमानों में बख्तियार के रिश्तेदारों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, गुमान होता था इनके अलावा रेस्टोरेंट में कोई है ही नहीं। इंग्लैंड वाले चचा बहुत अरसे बाद बमा अहलो अयाल आए थे। इस खुशी में लोकल रिश्तेदार बार बार इकट्ठे हो रहे थे। ये खाना बख्तियार और इसकी फैमिली ने दिया था। बख्तियार और नीलम रेस्टोरेंट्स और घूमने फिरने वाली जगहों की डिक्शनरी तस्वर किए जाते थे। हर कोई इनसे पूछता था कि कहाँ खाना अच्छा मिलता है, किस जगह की कौन सी डिश अच्छी है। आज की दावत भी इनके ही मशवरे से हुई थी। नीलम ने सुर्ख रंग का सूट पहना हुआ था, तयशुदा दुपट्टा बाएं कंधे पर डाला और बालों को समेट कर एक बैंड में कैद कर लिया। खाने की प्लेट लिए वो गुफ्तगू में मसरूफ़ थी जब दूर खड़े बख्तियार की खुद पर उठी निगाह देखी। तुम्हारे भाई भाभी सब ठीक हैं? चची जान ने नीलम से पूछा। नीलम दूर खड़े बख्तियार की सिमत देख कर मुस्कुरा रही थी। इसने सुना ही नहीं। जी, इसके घर में सब ठीक है। इसकी अम्मी का सुबह ही फ़ोन आया था, कह रही थी चक्कर लगाएं। आप देख लीजिएगा, कल बाज़ार जाने से पहले हो आएंगे। इसकी जगह इसकी सास ने जवाब दिया। इतने में बख्तियार खुद ही इनके पास आ गया। इसकी प्लेट में शीशे का छोटा गिलास था जिसमें तहदार मीठा था। अब तक सारे ही नीलम और बख्तियार की निगाहों के तबादले को देख चुके थे। बख्तियार ने आकर मीठे का गिलास अपनी प्लेट से नीलम की प्लेट में मुंतकिल किया। शुक्रिया जानू जी, ये तो मेरा फेवरेट है। नीलम ने खुशी से कहते ही एक
चमचा चखा, सारे बुजुर्ग पहलू बदल कर रह गए। नीलम खुलेआम अपने शौहर को जानू कहती थी और वो भी सबके सामने इसे जान जी कहकर आवाज़ देता था। उन्हें ज़रा शर्मिंदगी नहीं थी, वो अपनी मोहब्बत का जश्न करते थे। कोई पूछता तो नीलम कहती, मेरा हक हलाल का शौहर है, इससे मोहब्बत नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। पूरे ख़ानदान के लिए ये सब 17 साल पुराना हो गया था, लेकिन यूके वाली चची का मुंह खुला का खुला रह गया। इसके ससुर खुद ही हंस पड़े। इन दोनों की इतनी हमआहंगी है कि बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। आंखों का इशारा समझ लेते हैं। इनकी वजाहत में एक दबी हुई खार थी जो किसी को महसूस नहीं हुई। बाकी भी मुस्कुरा दिया। नीलम और बख्तियार ने शादी के 17 सालों में साबित किया था कि वो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। नीलम ने कम खर्चे में रवायती माहौल में खुशी से ज़िंदगी इसलिए गुजारी क्योंकि बख्तियार ने बहुत मोहब्बत निछावर की थी, जबकि नीलम के एहसानों का भी शुमार नहीं था। इसने नंदे अपने जेवर से अपने जहेज़ का सामान देकर रुखसत की थी। इसका सादा सा नज़रिया था कि चीज़ें इंसानों के लिए होती हैं, इंसान चीज़ों के लिए नहीं होते। अपने घर से वो मोहब्बत सीख कर आई थी और साथ भी इतनी लाई थी कि 17 साल लुटाने के बाद भी इस मोहब्बत और खलूस में कोई कमी नहीं आई थी। सिर्फ अपनी बेगम के लिए लाए हो? हमें भी मीठा पसंद है। आपा ने कमर कसी। आप तो घी वाले हलवे और शीरे वाली मिठाई भी खा लेंगी। मेरी LLB बेगम है, सिर्फ अंग्रेज़ी मीठे खाती है, बख्तियार ने हंसकर कहा। वो अक्सर ही इनके तबकाती फ़र्क का मजाक में जिक्र कर जाता था। इसके जिक्र से हर बार नीलम को याद आता था कि इनके बीच एक तबकाती फ़र्क भी कभी था, वरना वो तो ये सब भूले बैठी थी। मगर बख्तियार ये सब चाहकर भी भूल नहीं पाता था। खुद से बड़े घर की बीवी लाया था जो ख़ानदान भर की औरतों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एहसासे कमतरी की एक चिंगारी इसके दिल में दबी हुई थी जो इसे ऐसे ही बात बात पे शोला पकड़ती थी। मगर नीलम को यकीन था ये सब भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इनका पहला बच्चा पैदा हुआ और फौत हो गया। ये हादसा इनको और करीब ले आया था। इन्हें लगा था वो एक दूसरे का बेहतरीन और बदतरीन देख चुके हैं। फिर अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे 1 बेटी और दी है। बख्तियार की प्रैक्टिस अच्छी जा रही थी, पैसा आकर ठहर रहा था, सब अच्छा रहे। ज़िंदगी ऐसे ही फ्री नेल की तरह गुजर जाए, ऐसा होता है? नहीं होता ना। यहाँ भी वक्त बदल गया। आपको ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर ने ज़्यादा तमहेद नहीं बांधी। नीलम के हौसले चट्टान थे तो ज़िंदगी ने पहाड़ सी मुश्किलात सामने ला खड़ी की। जब बच्चे अपने काम खुद करने लगते हैं तो लगता है बच्चे बड़े हो गए। अब जब ये खबर सुनी थी तो नीलम को लगा था मौत का फरमान सुन लिया हो। नीलम को एहसास हुआ वो कितनी गलत थी। इसके बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। अजीज़ तो अभी 7वीं में था। मैं सोती रह जाऊं तो ये स्कूलों के लिए भी नहीं उठते। बड़े बेटे को याद करके वो बिस्तर में बैठी कांप रही थी। डॉक्टर्स मायूस नहीं हैं, तुम भी हौसला करो, हम सब तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। बख्तियार ने इसे मजबूती से थाम लिया। वो इसके सीने से लगी रोती रही। फिर आंसू बहाकर इसने हिम्मत बांधी। पहाड़ों सी मुश्किलात से नंबर आजमा होने के लिए इसने आसमानों जितनी हिम्मत जमा कर ली। नीलम का ऑपरेशन हुआ। वो एक अज़ू जो कैंसर ज़दा था निकाल दिया गया था। फिर केमियोथेरेपी, फिर रेडिएशन। वक्त गुजरना भूल गया था। इसको सूरज के चढ़ने से डर लगने लगा था। ना जाने आज की सुबह कौन सी नई आजमाइश ले आए। इसके मैके वालों का प्यार और बख्तियार का साथ था तो ये सफ़र भी कट गया। वो कैंसर फ्री होकर सुरखरू होकर निकली। वो पहले से मजबूत शख्सियत बनकर उभरी। इसके कुछ अरसे बाद ही नीलम के आसमानों से बुलंद हौसले से टकराने के लिए ज़िंदगी ने समुद्रों से गहरी आजमाइश भेज दी थी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। बच्चे आधा दिन स्कूल में गुजारते हैं। मुझे ज़िंदगी की कदर हो गई है। मैं इसे कारआमद बनाना चाहती हूँ। इसने बहुत धीमे लहजे में बख्तियार से कहा। हमारे ख़ानदान में कोई औरत जॉब नहीं करती। बड़े घर की होने का क्या फ़ायदा? घर पर टिकने का शौक़ ही नहीं है तुम्हें। वो मौत के मुंह से पलट कर आ गई थी, मगर तबकाती फ़र्क की चिंगारी अब तक बुझी नहीं थी। बख्तियार का रवैया अब बदलने लगा था। लोग नीलम को चलते फिरते सुनाते थे कि शौहर तो ऐसी बीवियों को छोड़ देते हैं
बख्तियार की बलाएं लेते थे। एक नस्वानी अज़ू से महरूम औरत के साथ गुजारा कर रहा है, जबकि इनके रिश्ते में कोई खराबी नहीं थी। वो बिस्तर से नहीं लगी थी, पहले से ज़्यादा फुर्तीली हो गई थी। 50% आबादी को तालीम का मौका नहीं मिलता और आप चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर इस नेमत से कोई फ़ायदा ना लूँ? इसने रूठ कर कहा। बख्तियार भी ताना देकर नरम पड़ चुका था। हमारा घर मुकम्मल होने दो, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, फिर करीब के किसी स्कूल में नौकरी ढूंढ लेना। इतने साल में इसने मानी थी, अब अपनी मनवाना चाहती थी तो कोई हर्ज नहीं था। बाकी दिन भी बच्चे ही देखने हैं, सुबह भी बच्चों की जिम्मेदारी ले लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। नीलम ने दिल टटोला। तुम कचहरी के ख्वाब मत देखो, मैं तुम्हें इस माहौल में नहीं भेजना चाहता। बख्तियार ने इस बार मोहब्बत की ज़ुबान बोली। औरत मोहब्बत की ज़ुबान पर ना पिघले, ऐसा होता ही नहीं। नीलम ने इरादा नहीं छोड़ा और ज़िंदगी से अपने हिस्से की उमंगें टटोलने लगी। तुम्हारी दरगुजर करने की आदत खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है, फ़ाइज़ा ने इसे याद करवाया। ये ज़िंदगी नफ़रतें पालने के लिए बहुत छोटी है। इसकी बातों की परवाह करने लग जाऊंगी तो हंसना भूल जाऊंगी। नीलम महारत से मेकअप ब्रश चला रही थी। फ़ाइज़ा कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी, मगर इसकी ज़ुबान बिला तकान चल रही थी। हंसना याद रखो, खिदमतें करना जहन से निकाल दो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने लिए कुछ कर रही हो, फ़ाइज़ा ने कहा। फ़ाइज़ा और नीलम वो सहेलियां जो स्कूल से अब तक साथ चल रही थी। चलो आंखें खोलो और देखो। नीलम ने हाईलाइटर लगाकर इसकी लुक मुकम्मल की। वाओ, ये मैं ही हूँ तुम्हारे अंदर की ये फेरी गार्ड मदर कहाँ थी अब तक? खुद को सिंड्रेला महसूस करती फ़ाइज़ा ने अपना सरापा आईने में देखा। यानी वकालत ना करके ब्यूटिशियन बनने का फ़ैसला दुरुस्त था। नीलम ने शुक्रगुजारी से कहा। बिल्कुल सही था, अब बस जल्दी से पार्लर खोल लो। औरतों के साथ साथ मर्दों की दुआ भी लगेगी, लेकिन हातम ताई बनकर अपनी कमाई दूसरों पर मत लुटा देना। इतने साल तुमने हालात के मुताबिक गुजारा किया है, अब वक्त है हालात का धारा अपनी सिमत मोड़ लो, ताकि जो तुम्हारा घर बन रहा है इसमें तुम्हारी सारी बचत, तुम्हारा जेवर लगा है। तुम्हारे अब्बू ने भी रकम दी, आधा घर अपने नाम कराओ। फ़ाइज़ा ने समझाया। बख्तियार मेरा है, इसकी हर चीज़ मेरी है, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? घर चाहे जिसके नाम पर भी हो, मेरा ही घर होगा। नीलम ने इसकी बात रद्द की। तुम नहीं सुधरोगी, फ़ाइज़ा ने अफसुर्दगी से कहा। फिर दोनों हंस दी। नीलम को बहुत ढारस महसूस हुई। इसने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स मुकम्मल कर लिया था, अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। बख्तियार ने 5 मरले का घर बना लिया। वो लोग खुशी खुशी वहाँ शिफ्ट हो गए। सास ससुर इनके शिफ्ट होने के बाद पहली बार घर देखने आए और बहुत फ़ख्र से आए। आखिर को बेटे ने अपना घर बना लिया था। मिठाई, बच्चों के कपड़े, घर के लिए गुलदान भी हमरा था, मगर ऐश करती बहू किसी को अच्छी नहीं लगती। बेटे का घर बन जाए तो खुशी होती है। इस घर का निज़ाम बहू के हाथ में देखकर दिल जलता है। इसके सास ससुर का भी यही मामला था। गेट पर ही बेटे को ज़ोरदार तरीके से गले लगा लिया। फिर जब किचन से निकलती बहू देखी तो मुंह में कुछ कड़वाहट भर गई। मैंने कहा था मिर्चें वारे कहीं नज़र ना लग जाए। हमने तो यही सुना है कि नया घर लो तो इंसान लोगों की नज़रों में आ जाता है, मगर बख्तियार कहने लगा आपकी बहू इन बातों को नहीं मानती। चलो अब तो ये बहू का घर है, इसकी मर्ज़ी से चलेगा, ससुर ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा। साथ नीलम के सर पर हाथ रखकर प्यार भी दिया। मेरे बच्चे का अब अच्छे से ख्याल रखना, ये ना हो फीके डाइट खाने खिलाती रहो, सास ने कहा। वो भूल गई थी कि सालों से वही तो इसका ख्याल रखती आई थी। बाकी तमाम मुलाकात बहुत खुश असलूबी से गुजरी और नीलम की ज़रूरत से ज़्यादा दरगुजर करने की आदत यहाँ भी बाजी ले गई। जानो जी, मैं सोच रही थी कि बच्चे अभी नज़र के सामने ही रहें तो अच्छा है, मेरे सामने रहेंगे तो खबर भी रहेगी कि कितना पढ़ा कितना खेला। वो धोबी के कपड़े अलग निकाल रही थी। बात तो सही है, बख्तियार ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। फिर ऊपर के पोर्शन में पार्लर खोल लेती हूँ, एक तीर और 2 शिकार हो जाएंगे। इसने मुस्कुराकर कहा। हरगिज़ नहीं, ये मेरा घर है, इसको बिजनेस का अड्डा ना बनाओ। बख्तियार ने धीमे लहजे में ही सही मगर साफ इनकार कर दिया। सोचें तो सही कितनी सहूलत हो जाएगी।
ہانڈی چڑھا کر پارلر کا چکر لگاؤں گی، کرایہ بھی بچے گا تو منافع ہی منافع۔ اس نے ایک اور دلیل دی، باندھ باندھ کے لوگ آئیں گے، مجھے اپنے گھر میں شراکت قبول نہیں۔ بختیار نے دو ٹوک کہہ دیا۔ پھر نیلم کی کوئی دلیل کام نہ آئی، اس نے بھی زیادہ بحث نہیں کی۔ بختیار کو اس کے ابا جی کا فون آیا تھا۔ اس فون میں ایسی تھر تھڑلی تھی، وہ سب کام کاج چھوڑ کر دوڑا ہوا اپنے والدین کے گھر پہنچا تھا۔ اس کی ماں جو اس وقت دھوپ میں بیٹھی سنترے کھانے کی عادی تھی، کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ چھوٹے بھائی انور کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بختیار کو ماں باپ نے کمرے میں بلا کر کنڈی چڑھا لی۔ تمہارا بھائی جہاں اسکول میں نوکری کرتا ہے وہاں یہ بھی ساتھ پڑھاتی ہے، خود ہی پسند کی، کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ ابا جی نے دنیا کو جواب دینے تھے، اس لیے پریشان تھے۔ میں نے اور نیلم نے دیکھا تھا، ایک دفعہ اس کے ساتھ گھوم رہا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ شادی ہی کر لے گا۔ بختیار نے پیشانی رگڑی۔ ابھی شادی کر کے اپنے دوست کے گھر رکھا ہے۔ فضیلت نے اپنی ماں اور بھائی کو بلا لیا ہے، تم ادھر ہی رکو، ان کو سمجھانا۔ ابا جی نے بلانے کا مقصد بتایا۔ 9 سال ہو گئے ہیں، فضیلت نے اولاد نرینہ نہیں دی تو آخر انور نے یہی کرنا تھا۔ امی جی نے اپنے بیٹے کی سائیڈ لی۔ وہ چھوٹی بچیاں ہیں اس کی، کم از کم مجھے تو شریک کر لیتا۔ بختیار کو دکھ ہوا تھا، بچیوں کو باپ پالے گا، اپنے فرائض سے کب انکار کر رہا ہے۔ امی نے پھر کہا، آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو، یہ دلائل فضیلت کے خاندان کے لیے بچا رکھو۔ ابا جی نے کہا، معلوم ہے مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، روز دوائیاں کھاتی ہوں، بچے پیدا کر کے وزن بھی بڑھ گیا ہے، لیکن اگر انور بیمار ہو جاتا یا اس کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو میں بھی اس کو چھوڑ دیتی۔ عورت تو نہیں چھوڑتی، نہ دوسرا مرد کرتی ہے، مرد کیوں بہانے ڈھونڈتا ہے۔ فضیلت کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اس کے گھر والے ہو کر جا چکے تھے، انور نے اس کی بیماری کو بہانہ بنایا تھا۔ اب وہ نیلم کے سامنے دل کھولے بیٹھی تھی، اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی، اس نے کرنی ہی تھی۔ تمہاری بیماری تو بہانہ تھا، اب کیا سوچا ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ ابو ہیں نہیں، بھائی اور بوڑھی ماں پر بوجھ بنوں، اور ان بچوں کا کیا؟ وہ بہت دکھی تھی، شوہر کو ایک لمحہ لگا تھا اس کو بیکار چیز ثابت کرنے میں۔ بس دعا کرو مجھے برداشت مل جائے، خود پر اعتماد تو میں نے کھو دیا ہے۔ فضیلت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ماں آخر کتنا سوگ منا سکتی تھی؟ بچیوں کے کھانے کا ٹائم تھا، نیلم نے پارلر کے لیے جگہ ڈھونڈ لی تھی، اب سامان کے لیے کچھ جمع جوڑ کر رہی تھی۔ انور اور فضیلت بھی ڈگر پر چل پڑے تھے۔ انور کی اب بھی سب سے بڑی مددگار اس کی پہلی بیوی فضیلت ہی تھی۔ دوسری بیوی جویریہ کا خاندان کے فنکشنوں میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا، عید کے دن سب جمع تھے۔ فضیلت کے ہاتھ کے بنے کھانے، اس کی بچیاں، اس کی اہمیت نیلم کی توجہ کا مرکز تھی۔ تو بختیار انور کو دیکھ رہا تھا۔ انور نے وزن کم کر لیا تھا، بالوں کا نیا کٹ کروا لیا تھا، وہ اپنی عمر سے 10 سال کم لگ رہا تھا۔ ارمانوں کی سرخی سے اس کے گال لال تھے۔ سب کی نظر بچا کر جویریہ نے اس کے منہ میں حلیم کا چمچہ ڈالا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر بختیار کی نگاہوں سے یہ منظر بچ نہ سکا۔ وہ منظر آنکھ کی کیل کی طرح اس کی نگاہوں میں بس گیا۔ بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک ہی بیوی سے محبت کی جائے؟ دنیا تو رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ڈال پر تتلی تھی اور دلوں میں ارمان۔ یاد ہے، اچھی بھلی زندگی کو دو دھاری تلوار کیا بناتا ہے؟ انچاہی شراکت داری۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ بختیار نے پہلے بھی اس کو یہ کہا تھا، مگر آج اس کے انداز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کا یہ کرتب بہت ہی دن سے چل رہا تھا۔ نیلم نے ہر طرح سے بحث کر کے پیار سے بچوں کا واسطہ دے کر سمجھا کر روٹھ کر بھی دیکھ لیا تھا۔ اب بختیار نے ایسی ضد باندھ لی تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنا جواب بتا چکی ہوں، میں نہیں چاہتی تم دوسری عورت لاؤ۔ اگر تم دوسری شادی کرو گے تو یاد رکھنا کہ ہمارے بیچ پھر کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوسری شادی تمہارا حق ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے۔ نیلم اس سے کئی گنا زیادہ سنجیدہ تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ وہ بگڑا نہیں، یہ کام تم کر رہے ہو۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ دلیلیں جو وہ دنیا کو سناتا تھا نیلم کے سامنے نہیں چل سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے وہ کتنی بھوگس ہیں۔ نیلم کے سامنے ناراض ہونے، بھوکا رہنے کے ڈرامے کام کرتے تھے۔
اور وہی کر کے اس نے نیلم سے اجازت لی تھی۔ وہ شیو بڑھا کر مجنوؤں کی طرح پھرتا تھا، سیدھے منہ بات کرنا چھوڑ گیا تھا، بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ نیلم کیسے اجازت نہ دیتی؟ میں تو کسی کھلاڑی کی تعریف بھی کر دوں تو تم خفا ہو جاتے ہو۔ مرد کا تو اتنا بھی ظرف نہیں کہ زبانی تعریف ہی سن لے، اور وہی مرد عورتوں سے توقع کرتا ہے کہ دوسری عورت کے لیے دل بڑا کر لے، اس کو شریک ٹھہرا لے۔ کس چیز کی کمی ہے ہماری زندگی میں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ اتنی کمیاں ہیں، میرا ذہن شمار کرنا بھول گیا ہے، بختیار نے کہا۔ کیا گارنٹی ہے کہ دوسری شادی سے وہ کمیاں دور ہو جائیں گی؟ مان لو یہ تمہاری ضرورت نہیں، زبان کا چسکا ہے، جو نہیں آئے گی تمہیں تمہاری اپنی اولاد سے دور کر دے گی۔ ان کا ہی سوچ لو۔ نیلم نے آخری لمحے تک لڑنے کی ٹھانی تھی۔ نہیں مہر، ایسی نہیں ہے، بختیار کے منہ سے نکلا۔ یہ لمحہ تھا جب نیلم کو لگا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ اوہ، تو آج یہ بات اس لیے کھولی گئی تھی۔ مہر، تم نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی؟ یہ خواب ہوتا تو وہ چیخ کر اٹھ جاتی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ امی نے ڈھونڈی ہے، خالہ کی بہو کی کزن ہے، طلاق یافتہ ہے، ایک نیکی بھی ہو جائے گی۔ دیکھو، انور کی طرح میں نے چکر نہیں چلایا، سیدھے طریقے سے شادی کر رہا ہوں، ایک ضرورت مند عورت سے۔ بختیار نے نظر ملا کر اس کو مرغوب کرنا چاہا۔ نیلم کے آنسو بہنے لگے اور اس نے تالی بجائی۔ واہ واہ، یہ خدا ترسی دوسری عورت کے معاملے میں ہی کیوں آئی؟ نیکی کے کیا باقی در بند ہو گئے ہیں؟ وہ دیوانہ وار تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ایک کا گھر بسا رہے ہو تو دوسری کا اجاڑ رہے ہو، یہ کیوں نہیں دکھ رہا؟ اس نے تالیاں روک کر انہی ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور مزید آنسو بہائے۔ شادی کی اگلی صبح سے ہی نئی بہو سے توقع کی جاتی ہے کہ ساس کو امی اور سسر کو ابا جی کہے گی۔ نہ صرف کہے گی بلکہ سمجھے گی بھی۔ شوہر دفتر ہوتا ہے، یہ بہویں ہی صبح سے شام ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں، لیکن بیٹے کے مقابلے میں وہ بہو کو کبھی فوقیت نہیں دیتے۔ آج جیسے ہر رشتے کا جنازہ نکل رہا تھا، بختیار پر دھند سوار تھی۔ نیلم کے آنسو بچوں کے اترے چہرے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیلم نے آخری شرط رکھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، وہ الگ رہے گی۔ بختیار نے قبول کر لیا، اور ایسے ہی کچھ دن بعد قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے مہر سے شادی کر لی۔ بہت جانو جانو کہتی تھی، اب جانو کی جگہ جانور کہنا شروع کر دو۔ تم پر سوتن لے آیا ہے، وہ اس کے ہی قابل ہے۔ وہ امی کے گھر آئی ہوئی تھی جب اس کے بھائی نے کہا۔ جانو نے جان ہی نکال کر رکھ دی۔ نیلم خود پر ہنسی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت، کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھو، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بھائی نے حوصلہ بڑھایا۔ ایک دو روز میں اس کے پارلر کی اوپننگ تھی۔ کہتے ہیں 40 از ناٹی، اس عمر میں مڈل ایج کراس آتا ہے، اپنی زندگی میں بے مقصد لگنے لگتی ہے اور انسان مقصد کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ بختیار مرد تھا، اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت تھی، اس نے پارلر کھول لیا تھا۔ تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ بھائی بہت سنجیدہ تھے۔ میں نے کون سا دوسرا مرد ڈھونڈ لینا ہے، میرا تو وہی نصیب ہے۔ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں نہیں کروں گی، نیلم نے کہا۔ اسے ایسے ہی من مانی کرنے دو گی، اس کو کوئی سزا نہ ملے؟ بھائی طیش میں آیا۔ جانو نہیں رہا محرم تو رہنے دو، ورنہ بچوں سے جان چھڑانے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ باپ کا ہونا ضروری ہے، چاہے مہینے میں ایک ہی بار شکل دکھائے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی ہمت دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے تھے۔ وہاں بھی اس کے فیصلے کے آگے سب لاجواب ہوئے۔ شرعی فریضہ اور نیکی کا یہ کام کرنے کے لیے دھوم دھام سے فنکشن ہوئے، مہندی بھی لگائی گئی، رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا، فوٹوگرافی ہوئی اور ناچ گانا بھی کیا گیا۔ بیٹے کی دوسری شادی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کچھ سوشل ورک کے قائل رشتہ دار فون کر کے تمام اطلاع نیلم کو پہنچاتے تھے، تاکہ اس کے تبصرے سے کوئی اور چسکے والی بات ہاتھ لگے۔ نیلم نے بہت مشکل سے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ اپنے جلے دل پر وہ دوسروں کو ہاتھ سینکنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ بختیار کی پھپھو اس کے پارلر ہی آ گئی۔ بارات پر تو مایوسی ہوئی کہ یہ لڑکی پسند کی ہے، مگر پھر ولیمے پر اچھے پارلر سے تیار ہوئی تھی تو کوئی روپ آیا۔ پھپھو بال ڈائی کرواتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ نیلم کبھی کسی کو ہدایت دینے لگتی، کبھی کسی اور کو، مگر
پھپھو کا بیان ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شادی کی ہر بات کھول کر رکھنے پر مصر تھی۔ یہ تو نجمہ سے معلوم ہوا تم نے پارلر کھول لیا ہے، ورنہ بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ تم تو اب 2 بندوں کا کھانا بھی نہیں پکا سکتی۔ بیماری نے تمہیں نچوڑ دیا ہے۔ بختیار تنہائی میں ذہنی مریض نہ بن جائے اس لیے دوسری شادی کرنی پڑی۔ کلثوم پھپھو نے ایک اور انکشاف کیا۔ کیا ابا جی یہ کہتے پھر رہے ہیں؟ نیلم کو یقین نہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دلچسپی لی۔ بھائی صاحب تو وہی کہہ رہے ہیں جو بختیار نے ان سے کہا ہے۔ روز جا کر ماں کی گود میں سر رکھ کر روتا تھا کہ اس کی دوسری شادی ممکن بنائیں۔ اس کی بیوی اب بیوی ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھا سکتی۔ مجھے بھی یہی لگا تم بستر سے لگ گئی ہو، مگر یہاں تو تم بھلی چنگی بیٹھی ہو، بلکہ کاروبار چلا رہی ہو۔ پھپھو نے تعریف کی تھی تو بھی تعریف لگ نہیں رہی تھی۔ بہو کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، دوسری کو کینسر، تو نئے ماڈل لے آئے۔ اب ان نئی بہوؤں کی کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں کہیں ان کو بھی کوئی مرض نہ لاحق ہو جائے۔ نیلم نے کاؤنٹر کی چیزیں ٹھیک کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ تمہارے سسر تو بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے میرے دونوں بیٹے بیویوں کے نیچے لگے تھے۔ میں نے ان کی دوسری شادی کرائی ہے تاکہ ان کے اثر سے نکلیں۔ پھپھو نے ایک اور پتے کی بات بتائی۔ اولاد کی تعلیم پر جیسے فخر کیا جاتا ہے ویسے ان کی دوسری شادیوں پر کیا جا رہا تھا۔ کمال تھا، نیلم فون کرنے کے بہانے کرسی سے اٹھی تھی اور باہر چلی گئی تھی۔ اس کے کئی دن بعد تک بختیار کی دھوم دھام سے ہوئی شادی کے چرچے سننے میں آتے رہے تھے۔ پارلر میں لمحہ بھر بیٹھنے کو نہیں ملتا تھا۔ جانے سے پہلے وہ کھانا پکا جاتی تھی، پھر بھی گھر آ کر کئی کام اس کا منہ تک رہے ہوتے تھے۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھی، اب بچے ہوم ورک کر رہے تھے۔ وہ کئی دنوں سے بچوں کی خاموشی دیکھ رہی تھی۔ کہیں باہر چلیں، نیلم نے ماحول بدلنے کے لیے کہا۔ میرا کل ٹیسٹ ہے۔ بڑے بیٹے عزیر نے کتاب سے سر اٹھائے بغیر کہا۔ چلیں نا بھائی، دل کر رہا ہے۔ پھر میں بھی سنبل کو بتاؤں گی کہ ہم نے بھی انجوائے کیا تھا۔ سمر تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ سنبل اس کے چچا کی بیٹی تھی اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ کیوں سنبل کہاں گھوم پھر رہی ہے؟ چھوٹے بیٹے احد نے پوچھا۔ سمر چپ کی چپ رہ گئی۔ بتاؤ نا، عزیر نے دوبارہ کریدا۔ سمر کو معلوم ہوا اب چپ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، بات سر سے اوپر ہو گئی ہے۔ کہیں خاص نہیں، پاپا کی شادی کے قصے سنا رہی تھی۔ بید کی کافی ڈبیاں جما کر رکھی تھی۔ ٹافیاں خود کھا لیتی ہے، چھوارے مکھانے ہمیں کہتی ہے کھا لو، سمر نے کہہ دیا۔ نیلم کا دل جیسے مٹھی میں آیا۔ بختیار کی شادی کے قصے صرف وہ اکیلی نہیں سن رہی تھی، اس کے معصوم بچوں کے کانوں میں بھی سب پڑ رہا تھا۔ نہ جانے سمر کتنے دن سے یہ سب دل میں رکھے بیٹھی تھی۔ میرے پارلر میں بھی کلثوم پھپھو آئی تھی، کہہ رہی تھی دادی جان نے اینک نہیں لگائی۔ ویٹر کو دلہن کا بھائی سمجھ کر پیار دینے لگی، نیلم کہہ کر ہنسی۔ وہ ہنسنے لگے، بچے بھی اس کو ہوا نہیں سمجھیں گے۔ انور چچا ہر شادی پر چچی کو پلیٹ بنا کر دیتے تھے۔ 2 بیویوں کے ساتھ فیملی شادی ہے، ان کا تو سارا ٹائم پلیٹیں بنا کر کھانا دینے میں لگ گیا ہوگا۔ احد بھی ہنسا۔ چلو اٹھو، باہر لان میں آؤ، تازہ ہوا ہی کھا لیں۔ نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا تو بچے بھی اٹھ آئے۔ لان میں کچھ پانی ہی دے دیں، نرم گھاس ہو تو انسان کبھی بیٹھ ہی لے۔ عزیر اب تک بیزار تھا۔ سمرا نے پانی کھول کر کیاری میں دینا شروع کر دیا۔ آخری بار احد جب نہایا تھا لگتا تھا تب ہی پودوں کو پانی نصیب ہوا تھا۔ سمرا نے منہ بنا لیا۔ نہانے کا کیا فائدہ، پھر پسینہ آ جاتا ہے۔ احد نے کندھے اچکائے۔ سمرا نے شرارت سے پانی کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ پھر واٹر فائٹ شروع ہوئی۔ دونوں بچے تھے، جلد بہل گئے۔ عزیر اب بھی خاموش بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ نیلم نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا پاپا اب واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ تم تینوں میں جان ہے ان کی، یاد آ رہے ہیں تو ابھی گاڑی بلواتی ہوں، ان سے مل آتے ہیں۔ نیلم نے ایسے اعتماد سے کہا جیسے کوئی انہونی گزری ہی نہ ہو۔ ابھی تو پڑھائی رہتی ہے۔ عزیر بھی پرسکون ہونے لگا۔ نیلم کے پاس اولاد تھی، وہ چاہتی تو بچوں کو شوہر کے گریبان کا راستہ دکھا دیتی، لیکن اس نے کبھی نفرتیں نہ پالی تھیں، نہ وہ اپنی اولاد کے دل میں نفرتیں بونے والی تھی۔ آج وہ باپ سے لڑیں گے، کل ماں کو بھی جواب دے سکتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے میں کیسے انسان بن کر رہ جائیں گے۔ چلو
ٹھنڈ لگ جائے گی، آؤ اندر چلے۔ اس نے پانی بند کیا۔ اس رات اس نے دکھتی کمر کے ساتھ پکوڑے تلے، کسٹرڈ بنایا۔ خوش ہونے کی کوشش اس نے چھوڑ دی تھی، مگر اپنی اولاد کو خوش رکھنے کا چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ شوہر کی محبت کے چھوٹ جانے پر ہی رو رہی تھی کہ بچوں کے باپ نے رونے کی اور وجہ دے دی۔ بختیار خرچے میں تنگی کرنے لگا۔ 365 دنوں میں وہ 65 بار بھی نہیں آیا تھا۔ کبھی فون پر رابطہ کر لیتا، کبھی بچے اسے کال کر لیتے، کبھی کچہری سے واپسی پر چکر لگا لیتا اور جلد ہی نکل جاتا۔ نئی بیوی کو لے کر وہ گھومتا پھر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو ایک بار بھی ارمان پورے کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو دوسری بار ملا تھا تو پہلے سے زیادہ شدت سے ارمان نکال رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ساری معاشی ذمہ داریاں بھی نیلم پر آ رہی تھیں۔ وہ فون کر کے بچوں کی فیس اور بجلی کے بل کا ذکر کر سکتی تھی، مگر گھر کی ضرورتیں تو پل میں نہیں آ جاتی۔ اب وہ گھر میں رہتا نہیں، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، نلکا خراب ہے۔ کتنی بار نیلم بیٹھ کر صرف حساب کرتی رہتی، یہاں سے کمی کر دوں تو یہاں سے بڑھ جائے گا۔ ہفتے میں 2 بار وہ میکے چکر لگا آتی، ماموں ممانی بچوں کو لے کر گھما پھرا آتے۔ بختیار ایک روز آیا تو بچوں کو گھر میں نہ دیکھ کر الٹا انہیں ہی سنا گیا کہ پیروں میں پہیے لگ گئے ہیں۔ وہ کیوں وضاحت دیتے کہ زندگی کو قابل قبول بنانے کے لیے یہ ان کا نیا پینترا ہے۔ اس روز نیلم کے ابو آئے۔ سالوں پہلے کوئی پلاٹ لے کر رکھا تھا، اب اس کی قیمت لگوائی تو اچھے گاہک مل گئے، نیلم سمیت سب کا حصہ ملا۔ پھنسے ہوئے کتنے ہی خرچے نکل آئے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ نیلم کو کرشموں اور معجزوں پر یقین آنے لگ گیا، اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ فضیلت کے گھر خوشخبری تھی۔ جن رشتہ داروں کو کہا گیا تھا کہ فضیلت کے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے انور نے دوسری شادی کی ہے، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر اللہ کے کرم سے ان کے گھر بیٹا ہوا تو ساس سسر کو ایک بار پھر سب کو جواب دہی کرنی پڑی۔ بیٹوں کی مردانگی پر پہلے سینہ ٹھوکتے تھے، اب دنیا کی چیم گوئیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ مہر اور نیلم کی پہلی ملاقات فضیلت کے گھر ہوئی تھی۔ انور کو دوسری شادی راس آئی تھی۔ اس نے ڈبل محنت کی، ڈبل کمانے لگا، اپنا گھر بنایا، ایک بیوی کو اوپر کا پورشن دیا، دوسری کو نیچے کا۔ بختیار بھی مہر کو رخصت کروا کر انور کے گھر ہی گیا تھا اور سختی سے ہدایت دی تھی کہ اس گھر کی 2 مالکن پہلے ہی ہیں، تم نے صرف مہمان کی طرح رہنا ہے۔ بچے چچا کے بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نیلم مبارکباد دینے آ گئی، مہر کا بھی آمنا سامنا ہوا۔ اس رات بختیار کی خوب شامت آئی، کیونکہ مہر بڑی عمر کی بدصورت موٹی عورت دیکھنے کی خواہاں تھی، جس کے کینسر نے ہر قسم کے نسوانی حسن سے محروم کر دیا ہو، مگر نیلم تو ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ میچنگ جوتے، کپڑے، ساتھ ہینڈ بیگ وہ لیا تھا جو بریف کیس کی طرح زمین پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ فضیلت کی بڑی بہن بھی آئی بیٹھی تھی، وہ کبھی نیلم سے بچوں کے اسکول کے مشورے لیتی، کبھی سکن کیئر کے ٹوٹکے مانگتی۔ سیاست ہو یا مہنگائی، کار رونا، نیلم کے مشورے اور باتیں بغیر کسی محنت کے ہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ نیلم نے تو شراکت سے سمجھوتا کر لیا تھا، مہر نے تو پہلی بار یہ زہر چکھا تھا۔ مجھے تو ایک کمرے میں قید کر رکھا ہے، پہلی بیوی پر لٹانے کو بہت پیسہ ہے، اس کا پہننا اوڑھنا شاندار ہے۔ مہر روٹھی ہوئی تھی، وہ ورکنگ وومن ہے، اس کی یہ سب ضرورت ہے، تم تو 12 بجے سو کر اٹھتی ہو، تمہیں اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ بختیار کا جواب اسے مزید غصہ دلا گیا۔ اہم تو وہی ہے، آخر اولاد تو اس نے ہی دی ہے، سال سے اوپر ہو گیا، میری گود سونی ہے، آپ میرا علاج نہیں کرواتے۔ وہ رو پڑی۔ نیلم اپنے سارے خرچے خود اٹھاتی ہے، تم جانتی ہو میری پریکٹس اچھی نہیں جا رہی۔ بختیار نے بیوی کی تھوڑی چھو کر چہرہ اوپر کیا۔ یہ کہیں کہ 3 بچے پہلے ہی ہیں، آپ کو میری اولاد نہیں چاہیے۔ وہ کھسک کر دور ہو گئی۔ تمہارے لیے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں اولاد چاہیے تو تھوڑی ورزش کرو، کوئی صحت بخش خوراک لو، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ بختیار نے یاد کروایا، یعنی بے اولادی میری وجہ سے ہے، آپ کے پاس تو 3 بچے پہلے سے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ مزید جلی اور روٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اچھا، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ کسی ڈاکٹر کا معلوم کرو، چیک اپ کروا لیتے ہیں، کیا خبر ہماری اولاد آئے تو میرے بھی دن پھر جائیں۔ بختیار اٹھی، بیوی کو منا کر صوفے سے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ آزمائش انسان کو نکھار کر بہتر انسان بناتی ہے۔ نیلم پر آ چکی تھی، مہر پر آنی تھی۔
علاج معالجے کے بعد مہر اور بختیار کی بیٹی ہوئی۔ ایک چیز ہوتی ہے بیماری جو دور ہو سکتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سنڈروم جو ساری عمر ساتھ چلتی ہے۔ اسے مسلسل محنت اور کوشش سے قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ تمکنت مہر اور بختیار کی بیٹی کو ڈاؤن سنڈروم تھا، جس کو عام زبان میں منگول ہونا بھی کہتے ہیں۔ بچہ پالنے کا ذرا ڈھنگ نہیں ہے۔ آپ کی نئی بھابھی کو فیڈر کا پانی ابلنے رکھا تھا، اتنا پکا کہ دیچکی سفید ہو گئی۔ مہر بھابھی جا کر سو گئی تھی۔ یہ فضیلت نے آج شوہر سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھانی تھی۔ بچی چھوٹی ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی، اس نے وضاحت دی۔ جب اولاد نہیں تھی وہ کون سا کوئی کام کرتی تھی، دن چڑھے سو کر اٹھتی تھی۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، اس کو چاہیے ہفتے میں 2 دن کچن کی ڈیوٹی لے۔ کہاں وہ پانی تک اٹھ کر نہیں پیتی۔ فضیلت کے گھر کا نظام بگڑ گیا تھا۔ انور دعا کرتا تھا کہ اس کی دونوں بیویوں میں ہم آہنگی ہو۔ آخر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی دونوں بیویاں مہر اور بختیار بھائی کی موجودگی سے خفا تھیں۔ آخر انور نے بھائی سے بات کر لی۔ بختیار کرائے کا گھر لے کر مہر اور تمکنت کو وہاں لے گیا۔ جلد ہی مہر کے گھر پھر خوشخبری کی اطلاع تھی، لیکن اولاد کی خبر آنے کے باوجود اس کے رزق میں برکت نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا جو برکت کو روکے ہوئے تھا۔ یہ انصاف جس قدر وزنی لفظ ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی خبر تب ہی ہوتی ہے جب اس وزن کو اٹھانا پڑتا ہے۔ بختیار نے اچھا طریقہ نکالا تھا، انصاف کو گنتا تھا، ناانصافیوں کا شمار بھول گیا تھا۔ مجھے بزنس کے لیے پیسے چاہیے، میں نے یہ گھر بیچنا ہے، یہی میری واحد جمع پونجی ہے۔ بختیار اس دن گھر آیا تھا۔ نیلم تو جیسے شاک میں چلی گئی۔ 3 بچے ہیں ہمارے، شفقت کا سایہ تو اٹھا ہی لیا ہے، کیا اب انہیں دربدر بھی کرو گے؟ وہ اتنا پرایا ہو سکتا ہے، پیروں سے زمین نکالنے والے سے اب بھی توقع تھی کہ سر سے چھت نہیں چھینے گا۔ میرے پاس ایک بہت اچھا بزنس پلان ہے، دیکھنا میں 2 سالوں میں نیا گھر بنا دوں گا۔ کرائے پر آدھی دنیا رہتی ہے، میں گھر ڈھونڈ کر دوں گا۔ اس نے تسلی دی۔ تمہیں 2 کشتیوں میں سواری کا چسکا لگ گیا ہے، اب کاروبار میں بھی یہی فارمولہ لگاؤ گے۔ بچے پڑھائی کے اہم موڑ پر ہیں، ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ان سے کس بات کی دشمنی؟ نیلم چڑ گئی۔ ان کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں، میں ترقی کروں گا تو انہی کا فائدہ ہے۔ انہوں نے بڑے کالجوں میں جانا ہے، آگے خرچے بڑھنے والے ہیں، ہم قربانی دیں گے تو ہی بچے ترقی کریں گے۔ اس نے دکھتی رگ پکڑی۔ یہ ناانصافی ہے، نیلم نے کہا۔ میں نے مہر کو بھی کرائے پر رکھا ہے، بختیار نے یاد دلایا۔ اس کو ہماری برابری پر نہیں لا سکے تو ہمیں اس کے مقابل لانے کی ٹھان لی۔ اچھا انصاف ہے آپ کا۔ نیلم آخری لمحے تک سودے پر خوش نہیں تھی، مگر جس کی ملکیت تھی اس نے گھر بیچ کر ہی دم لیا۔ آج کا مینیو تھا آلو گوشت۔ گوشت گلنے رکھا تھا، آلو چھیل چکی تھی، اب ان کو کاٹ رہی تھی۔ 170-80 سے لے کر 200 افراد کا کھانا پکانا تھا۔ ہر بچے کی پلیٹ میں آلو کے 2 ٹکڑے تو آنا لازمی تھے۔ وہ گوشت کی بوٹیاں بھی گنتی تھی تاکہ کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ تھی نئے کرائے کے گھر میں نیلم کی مصروفیت اور بختیار کا نیا بزنس۔ بختیار نے ہاسٹل کھول لیا تھا، اب جب بزنس چلانے کے لیے ساتھی چاہیے تھا تو نیلم ہی یاد آئی۔ 2 دہائیوں کا ساتھ تھا، چھوٹے نہیں چھوٹتا تھا۔ نیلم پارلر چلا رہی تھی، گھر اور بچے دیکھتی تھی، ساتھ روزانہ 200 افراد کا کھانا بنا کر ہاسٹل بھیجتی تھی۔ تم اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں خوار کر رہا ہے۔ بھائی اور والد صاحب اس بار جیسے اس کو ساتھ لے جانے آئے تھے۔ خواری تو وہ کر چکا ہے، زندگی نے ایک بار پھر اسے میرے آسرے پر ڈالا ہے۔ کچھ اچھے وقتوں کا قرض ہے، میں اس کے لیے ساتھ نبھا رہی ہوں۔ نیلم کے کچن میں اب بھی بڑے دیچکے موجود تھے، کسی سے اس کی مشقت چھپی نہیں تھی۔ بے وقوفی نہ کرو، زندگی کو اس نے جہنم بنا دیا ہے۔ اسی وقت گھر چلو، ہم اٹھائیں گے تمہارے بچوں کا خرچہ۔ میں تمہارے شوہر جیسا باپ نہیں ہوں، جب تک میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں میں تم سب کو پال سکتا ہوں۔ ابو نے اتنے زور سے کہا، نیلم کو سکون ملا۔ اس کا دل چاہا باپ کے گلے لگ کر رو پڑے، مگر ابھی اسے اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی مضبوط بننا تھا جتنا اس کا باپ اس کے لیے بن رہا تھا۔ بچوں کا اور باپ نہیں آنا، ساری عمر اسی کے نام سے پکارے جانا ہے۔ میں نے ان کے باپ کو چھوڑ دیا تو ان کا اپنا نام ان کے لیے شرمندگی بن جائے گا۔ نیلم نے آنسو پی کر کہا، اور وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کی اب کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ تمہیں ایک بیکار ملازمہ بنا دیا ہے اور کچھ نہیں۔
بھائی تو اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ کل عزیر کو کرکٹ کھیلنے جانا تھا اور احد کو دوست نے بلایا تھا۔ گھر پر ایک ہی بائیک ہے۔ دونوں دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم بائیک لے جاؤ، میرا ضروری نہیں، میں احسار کرنے والے بچے پال رہی ہوں۔ اگر خود غرضی دکھاؤں تو بچے بھی یہی سیکھیں گے، نیلم نے زور دے کر کہا۔ اس نے جو کیا اس کے بعد کوئی عمل خود غرضی نہیں۔ کوئی اور ماں ہوتی تو بچوں کی شکل نہ دیکھنے دیتی۔ ابا جی پھر بولے، بچے بھی تو باپ کی شکل سے محروم ہو جاتے۔ میرا یہ فیصلہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ پھر آپ سب کی مورل سپورٹ میرے ساتھ ہے، وہ ساتھ رہے گی تو میں اس گھر میں بھی خوش رہوں گی۔ نیلم پچھلی راہ کو خیر بات تو تب کہتی جب کوئی نئی راہ پکڑنی ہو۔ جب اسی راستے پر چلنا تھا تو سواری اپنی تھی یا کرائے کی، کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھی، اسے غصہ آتا تھا، اس کا سب تہس نہس کرنے کا دل بھی کرتا تھا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ ساس سسر نے فون کر کے بلایا تھا کہ بچوں کو ملوا جائے۔ وہ گئی تو اور کئی انکشافات ہوئے۔ بختیار بھی وہیں آیا تو وہ پھٹ پڑی، تمہارے گھر بھی ہاسٹل سے کھانا جاتا ہے؟ وہی کھانا جو میں بنا کر بھیجتی ہوں۔ نیلم کو سسرال میں آ کر پچھلے اچھے دن یاد آئے تھے اور اپنا آج پہلے سے زیادہ ڈسنے لگا تھا۔ تمکنت ٹھیک نہیں رہتی، مجبوری ہے۔ بختیار نے پہلو بدلا، ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایک بیوی سے بارات کا کھانا پکواتے ہو اور دوسرے سے 2 بندوں کی ہانڈی نہیں چڑھتی؟ نیلم کو ایسا لگا جیسے اس کو مہر کی چاکری پر لگا دیا ہو۔ دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ جہاں 200 کا پکاتی ہوں وہاں 2 بندوں کا کھانا کون سی مشقت ہے؟ بختیار زچ ہوا۔ مجھے مشقت سے اعتراض نہیں، ناانصافی سے ہے، اس نے شکوہ کیا۔ اس کی آواز سسر صاحب نے نہیں سنی تھی مگر نظر آ رہا تھا۔ بختیار کو ضد میں دیکھ کر ان کا بھی دل کیا کہ حساب چکتا کیا جائے۔ بختیار پتر، تم نے تو کہا تھا نیلم 2 بندوں کا کھانا نہیں بنا سکتی، اب وہ پورے ہاسٹل کا کھانا پکاتی ہے۔ مجھے کہانیاں سناتا تھا کہ میں ذہنی مریض بن جاؤں گا۔ بہت دکھی زندگی ہے نیلم پتر، اس نے الٹی سیدھی باتیں کی تھی، ورنہ میں بھی تم پر سوتن نہ لانے دیتا۔ سسر صاحب نے اپنا آپ کلیئر کیا۔ نیلم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں تھا مگر دوسری اتنی ناکارہ نکلے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ دن بہ دن سب کو نیلم کی قدر آ رہی تھی۔ نیلم نے ضد نہیں کی، بزنس چلتا رہا، کچھ جمع جوڑ ہوئی تو 5 مرلے کا گھر لے لیا۔ اس بار گھر میں خود رہا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ شاید یہ بھی انصاف کا ایک انداز تھا، چلو کسی کے ساتھ تو انصاف ہو رہا تھا۔ نیلم کو خدمت گزاری پر دل کے کسی کونے میں اگر ملال تھا بھی تو 3 سال بعد دور ہو گیا۔ 3 سال بعد ہاسٹل بند ہو گیا، انہیں کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اگر اس نے پہلے نخرہ دکھایا ہوتا تو کاروبار ٹھپ ہونے پر اپنے رد عمل پر دکھ ہوتا، اب اس نے اپنا 100% دیا تھا تو کوئی شرمندگی نہیں تھی، یہ بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ فریج کے ٹھنڈے آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی، ساتھ تپتے توے سے گرمائش اٹھ رہی تھی۔ اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، ایک طرف سے سرد تو دوسری طرف سے حرارت۔ باہر لاؤنج میں بختیار احد کو میت کا وہمور کروا رہا تھا۔ صبح کا بھوکا اب لوٹنے لگا تھا۔ رات کے کھانے پر بختیار گھر آ جاتا تھا، اس کی روٹیاں چولہے سے پھول کر اتر رہی تھیں، وہ مل کر باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ اس روز کھانے کے بعد نیلم فریج سے فرنی نکال لائی۔ بختیار جو میز سے اٹھنے والا تھا چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ نیلم بغیر تاثر کے چمچے کٹوریاں بانٹ رہی تھی مگر اندر سے سبھی جانتے تھے فرنی بختیار کی پسندیدہ تھی۔ بچے کھانا کھا کر کمروں میں سونے چلے گئے۔ نیلم کچن سمیٹ کر آئی تو بختیار لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے ایک کیس ملا ہے، بختیار نے کچہری کی باتیں شروع کر دی۔ اس کی کون سی کوئی لڑائی تھی؟ وہ سنتی رہی اور تبصرے کرتی رہی۔ پورا قصہ سنا کر وہ کچھ آگے ہوا اور نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرنی بہت اچھی بنائی تھی، اس نے نیلم کا ہاتھ چوم لیا۔ نیلم کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کتنا مانوس احساس تھا لیکن اتنا ہی انچاہا۔ کتنا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی، وہ پیار سے کہتے اور پاس آنے لگا۔ بس، نیلم نے ہتھیلی بیچ میں حائل کر دی۔ تمہاری حد اب یہیں تک ہے، شوہر ہوں تمہارا، اب بھی ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ بختیار کو یقین نہیں آیا۔ میں بھی محبت کرتی ہوں مگر مجھ سے اتنی بڑی قیمت نہ مانگو، تم کسی اور کے ہو چکے ہو، اب مجھے اس سب سے گھن آتی ہے۔ بختیار کو اگر لگا تھا وہ اس کی باقی باتوں کی طرح یہ بھی مان جائے گی تو اس کی بھول تھی۔ اس نے باقی احکام ماننے
تھے کیونکہ اس کی مرضی شامل تھی۔ یہاں اس کی مرضی نہیں تھی۔ مجھ سے گھن آتی ہے۔ اس کو جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اگر اپنی محبت کسی اور مرد کو دی ہوتی تو کیا تمہیں مجھ سے کوفت نہ ہوتی؟ اگر یہ دلیل بھی قبول نہیں تو سمجھ لو میں اتنے سال مردوں کی طرح کمائی کر کے عادی مرد بن چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں ذرا بھر بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے دور کیا ہے خود سے۔ عورت ایک بات پر بھی منمانی کر لے تو اس پر الزام دھرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ نیلم کا دل کیا ایک بار پھر تالیاں پیٹے۔ انصاف کیا صرف ایک معاملے میں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ وقت گزار کر اگر اٹھ جاؤ گے پھر رات کو کھراٹے تو اس کے ہی بستر پر لو گے نا؟ ایسا ہوگا تو مجھے خود سے بھی گھن آنے لگے گی۔ نیلم اس وقت فولاد بنی ہوئی تھی۔ بختیار نظریں چرا گیا۔ تمکنت اور مہر اکیلی ہوتی ہیں۔ میں رات کو انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دل میں اگر ہلکی سی امید تھی کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس رک جائے گا تو وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ میں نے کبھی اسے چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ میں نے اپنانے سے منع کیا ہے۔ اب تو وہ وقت بھی گزر چکا ہے، لیکن یاد رکھنا اس تعلق میں بھی یکسانیت آ جائے گی۔ اس عورت کی بھی عمر ڈھلنے لگے گی۔ قدرت کا نظام ایسا ہی ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ میں اسے اکتا کر نہیں آیا۔ میرے دل میں تم دونوں کا الگ مقام ہے۔ بختیار نے قائل کرنا چاہا۔ تمہارے دل میں تو بہت گنجائش ہے۔ میرا دل اتنا فراغ نہیں۔ ایک ہی مرد سے محبت کی تھی جو میں نے اب تک نبھا رہی ہوں، لیکن عورت کی محبت خدمت گزاری سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کبھی کمی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ وہ سامنے کھڑی جواب مانگ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں۔ بختیار نے رخ موڑا۔ آتے جاتے رہنا۔ نیلم نے اس پر دروازے کبھی بند نہیں کیے تھے، لیکن یہ چیز اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اس دن کے بعد بھی وہ رات کے کھانے پر آتا رہا تھا۔ زندگی کا یہ طوفان پورا چکر کاٹ کر اپنے اصل کو واپس آ گیا۔ مہر کے گھر دوسری بار خوشخبری تھی۔ وہ تو ایک بچی مشکل سے سنبھالتی تھی۔ بختیار کو ہر طرف ذمہ داریاں نظر آ رہی تھیں اور ذمہ داریاں دیکھ کر اسے ہمیشہ نیلم کا ہی خیال آتا تھا۔ مجھے ویسے ہی وہ گھر بیچنا پڑ رہا ہے۔ پچھلی بار بھابھی کا گھر تھا، اب اس بار سب آپ نے دیکھنا ہے۔ اتنے سال ایسے ہی گزر چکے تھے، اب وضاحتیں دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس گھر کا کرایہ وہ دے رہا تھا، ساتھ رہنے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی، اس لیے اس کے باقی فیصلے بھی قبول کرتی تھی۔ یہ بھی سر آنکھوں پر رکھ لیا۔ بختیار کی واپسی ہو گئی۔ وہ دوسری بیوی اور بچی کو لے آیا۔ نیلم سامان اٹھا کر بیٹی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور اپنا کمرہ مہر کو دے دیا۔ مہر کے دیر سے اٹھنے، کام نہ کرنے کے قصے تو اس نے فضیلت سے سن رکھے تھے۔ اب تو ویسے ہی آخری وقت چل رہا تھا۔ اس وقت میں تو بستر سے اٹھنا سب کو ہی محال لگتا تھا۔ نیلم صبح ہی صبح پکا کر کام نپٹا کر پارلر چلی گئی تھی۔ بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بھی دیر سے اٹھ رہے اور ناشتہ کر رہے تھے۔ جب تمکنت آنکھیں ملتی کمرے سے باہر آئی۔ وہ 1.5 سال کی تھی مگر ابھی بولتی نہیں تھی۔ تمکنت بھول پن سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے گول مٹول گال دیکھ کر سمرا پیار سے آگے بڑھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ سمرا نے ہتھیلی کے کٹورے میں اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تو محبت کی صورت تھی۔ مسکراتے ہوئے سمرا کے گلے ہی لگ گئی۔ کتنی کیوٹ ہے تمکنت۔ بولو بھائی، احد نے بھی آواز دی۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ ایسی گھلی ملی کہ عزیز فرینچ ٹوسٹ کے نوالے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تمکنت کی بہن ہوئی تھی۔ نیلم ہر کھانے کی ٹرے بنا کر کمرے میں بھجواتی تھی۔ کماتی بھی تھی اور خرچ بھی گھر کا خود اٹھاتی تھی۔ سوتن کا چھلا کروا رہی تھی۔ مہر پھر بھی منہ بنا کر پھرتی تھی جیسے اس گھر میں رہ کر اور ان لوگوں کو برداشت کر کے احسان کر رہی ہو۔ باجی کتنا اچھا سوٹ پہنا ہے آپ نے، مجھے تو کوئی جوڑا ہی پورا نہیں آ رہا۔ ہفتوں منہ پھیر کر وہ اچانک سے میٹھی میٹھی ہوئی۔ یہ انم ساری رات جگاتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں دودھ کی بنی چیزیں کھانے سے دودھ اچھا آتا ہے، مجھے دودھ سے الٹی آتی ہے۔ حلوہ کھاتی ہوں، ان میں بھی دودھ ہوتا ہے۔ نیلم نے دنیا دیکھی تھی۔ اس نے ایک اچھا سوٹ لے کر سلوا کر مہر کو دیا اور حلوے کے 2 ڈبے بھی لا دیے۔ اس کو بھی اللہ نے دیا تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ سب کرتی تھی۔ مہر کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر سے منہ سجا کر کمرہ نشین ہو گئی۔ نیلم اور اس کی تربیت ہر طرف حاوی تھی۔ مہر کی چھوٹی بیٹی انم کو تینوں بہن بھائی اٹھاتے پھرتے تھے۔
وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ یہ سب بختیار بھی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا بازار جاؤ تو چھوٹی امی کے دوائیاں لے آنا، بختیار نے عزیر سے کہا۔ ہماری طرف ایک ماما میں کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ یہ واحد معاملہ تھا جہاں وہ باپ کو انکار کرتے تھے۔ وہ بھی تمہاری امی ہے۔ بختیار مہر کو مزید عزت دلوانا چاہتا تھا۔ وہ تمکنت کی امی ہے اور تمکنت میری پیاری بہن ہے۔ یہ کہہ کر عزیر نے تمکنت کو گود میں ہی اٹھا لیا۔ بائیک پر سیر کرنی ہے؟ اس نے تمکنت سے پوچھا، جس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ لسٹ دے دیں۔ اس نے فوراً باپ کے آگے ہاتھ کیا اور لسٹ لے کر دوائی لینے چلا گیا۔ انم بڑی ہوئی تو گھٹنوں چلتی سیدھی ان کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ اپنے پہلے قدم بھی غالباً اس کے ہی کمرے میں اٹھائے تھے۔ اس کے بعد اس نے ماما بولا تھا اور پھر بھائی یعنی بھائی۔ تمکنت تو سارا دن ان کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ وہ رات کو زبردستی بتیاں بجھا کر سوتے بن جاتے تھے کہ تمکنت اپنے کمرے میں جائے۔ تمکنت معصومیت سے ان کی آنکھوں کو کھول کر تصدیق کرتی کہ سو گئے ہیں کہ نہیں، اور اس موقع پر ان کی ہنسی لازمی چھوٹتی تھی۔ ٹماٹر سستے ہوئے تھے، اس لیے وہ 5 کلو لے آئی کہ دھو کر پیس کر فریز کر لے۔ بچت بھی ہو جاتی ہے اور کھانا بنانے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ ملازمہ ٹماٹر دھو رہی تھی اور وہ بلنڈر دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی ہوشیار ملازمہ رکھ لوں، بلنڈر استعمال سے پہلے خود ہی دھونا پڑتا ہے۔ مہر باجی کہہ رہی تھی، گوشت بھنا نہیں گیا، بد رنگ سالن ہے۔ انہوں نے اوپر سے مکھن ڈال کر کھایا۔ ٹماٹر دھوتی ہوئی ملازمہ نے رپورٹ دی۔ نیلم نے جواباً گھور کر دیکھا تو اس نے پینترا بدلا۔ میں نے کہا، ایک تو وہ کھانا پکاتی ہیں، آپ سارا دن فارغ ہوتی ہیں، آپ کو چاہیے کھانا پکائیں۔ آگے سے کہنے لگی، میں دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ اچھا بہانہ ہے۔ آپ کے بچوں کی بھی خوب برائیاں کر رہی تھی۔ ملازمہ کسی شاباشی کی منتظر تھی، مگر نیلم نے بات کو بڑھاوا نہیں دیا اور اس کو کام میں لگا دیا۔ ایک بات جو سب پر اس گھر میں لاگو تھی وہ یہ تھی کہ نفرتوں کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی اس عادت سے دور رکھا تھا اور اب مہر کو بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ شام جب بختیار اس کے کمرے میں آیا تو اس نے آرام سے سب کہہ دیا تاکہ ملازموں کے سامنے ایسا دوبارہ نہ ہو۔ نمرا لاؤنج میں تمکنت کا ہیئر سٹائل بنا رہی تھی۔ تم ملازمہ بدل لو، بختیار نے کہا۔ سب تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، ایک بدل کر دوسری لانے کے بعد اتنا تو سمجھ آ ہی جانا چاہیے، نیلم نے دو معنی انداز میں کہا۔ پھر وہی بات، جان کر مجھے غصہ دلاتی ہو، بختیار چڑھنے لگا۔ تمکنت دوڑ کر نیلم کے کمرے میں آ گئی اور باپ کو آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ صحیح سے بولتی نہیں تھی مگر اپنی زبان میں تاؤ داؤ کہتی ہوئی وہ باقاعدہ باپ سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اچھا چھوٹی میڈم جی، معاف کر دو، تمہاری ماما کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ بختیار نے پہلے ہاتھ جوڑے پھر آگے ہو کر نیلم کے کان کے پاس شرارت سے چوم لیا۔ لو اب خوش؟ بختیار نے تمکنت کو دیکھا جو خوشی سے چھلانگیں مارنا تالیاں پیٹنے لگی تھی۔ اسے نیلم سے اتنا ہی پیار تھا۔ اس دن کلثوم پھوپھو ان کے گھر آ گئی۔ انہیں کوئی قانونی مشورہ چاہیے تھا۔ بختیار نے دوبارہ پریکٹس شروع کی تھی مگر اس کی کمائی میں برکت نہیں رہی تھی۔ وہ بل ہی بامشکل دے پاتا تھا، باقی سارا خرچہ نیلم اٹھاتی تھی۔ ہر دیسی عورت کی طرح کلثوم پھوپھو کو بھی چسکا تھا، 2 بیویوں والا گھر ہے، کہیں دونوں کی گفتگو کا سامان نکل آئے گا۔ نیلم پارلر میں تھی۔ مہر 1-2 بار ذکر کر چکی تھی کہ باجی آپ کا بہت رعب ہے، ملازمہ بھی ڈرتی ہے، گھر کا ہر فیصلہ وہی کرتی ہیں۔ کلثوم پھوپھو کو مسالے دار گفتگو مل رہی تھی، لیکن پھر نیلم پارلر سے واپس آ گئی۔ دونوں بچیاں دوڑ کر نیلم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما ساری، ماما میری، ماما میری، انم تتلا کر بول رہی تھی۔ کلثوم پھوپھو کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمکنت نے پرس پکڑا اور بھاگ کر اندر رکھ آئی، ساتھ وہ اس کی گھر کی جوتیاں بھی لے کر آئی کہ بدل لے۔ اتفاق سے نیلم کا بھی اس دن بازار کا چکر لگا تھا۔ اس کے دل میں اتنی محبت تھی کہ جتنی لٹاتی اتنی بڑھتی تھی۔ اسے ان بچیوں سے بہت پیار تھا۔ وہ بازار جاتی تو اپنے سامان سے پہلے ان بچیوں کی چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ اس روز بھی اس نے کلپ پونیاں نکال کر بچیوں کو تھمائی۔ ارے باجی آ گئی، بہت محنت کرتی ہیں، باجی کے بغیر تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ باجی بیٹھے نا، میں چائے دے کھاؤں۔ اس کو نیلم سے بہت کام نکلوانے تھے، اس لیے اس سے منہ
درमूह भी नहीं बिगाड़ती थी, लेकिन दूसरों के सामने बुरा भला कहने से चूकती भी नहीं थी। महर ने अच्छी भली बसात बिछाई थी, अब चारों खाने चत हुई तो बहाने से अंदर चली गई। इतने सालों में इतने इसके भी ताल्लुकात सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़े थे। बस इतनी तरक्की हुई थी कि वो अपना नाश्ता खुद बना लेती थी। नाश्ता तनावल फरमा कर वो गंदे बर्तन मेज पर ही छोड़कर मुलाजमा से कहती थी कि बाजी को बता देना अंडे खत्म हो गए हैं, और उठकर कमरे में चली जाती। फिर पूरा दिन टीवी देखती। नीलम को मालूम भी हो जाता कि इसके पीछे महर ने कुलसूम फूफो को क्या क्या कहा है, तो भी वजाहतें ना देती। इसकी ऐसी आदत नहीं थी। कुलसूम फूफो खुद ही समझ गई थी कि नीलम मुलाजमों पर रौब रखती है, मतलब घर का काम वो देखती है और फैसले करने का इख्तियार तो कमाया जाता है। कमा कर घर चला रही है तो ही फैसले कर रही है। कुलसूम फूफो बैठी बातें करती रही। चाय पीकर उन्होंने मुंह पर टिश्यू फेरा। मेरी नंद अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। कम उम्र लड़का है, बाहर पढ़ने जा रहा है। माँ चाहती है कोई छोटी सी लड़की देखकर शादी ही कर दे, दोनों साथ ही बाहर चले जाएंगे। आजकल माहौल भी तो ऐसा है, लड़का भी अकेले भेजने से डर लगता है। मैंने तुम्हारी समरा का जिक्र किया था, लेकिन वो कहने लगी अलैदगी वाले माँ बाप के बच्चे सादशी माहौल के आदी होते हैं। साथ ही वो कहका लगाकर हंसी। मैंने कहा बच्ची का क्या कसूर? हाँ, कोई बख्तियार के बेटों को लड़की देने से इनकार करे तो समझ में आती है। वो हंसकर फिर से चाय की चुस्कियां लेने लगी। नीलम सब्र कर गई। जग हंसाई का सामान देकर दूसरों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। इसके दिल से दुआ निकली, अल्लाह इसकी बेटी के बख्त बुलंद करे, इसके बेटों को मुखलिस बीवियां मिले, इसके सब्र के बदले अल्लाह इसकी औलाद को कदरदानों से नवाज दे। इस रोज़ बड़े दिनों के बाद फायजा आई थी। अनम ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अजीर को इसके चचा ने स्पॉन्सर किया था। वो ला करके बड़ी डिग्री लेने के जा चुका था। शुक्र है अजीर की ज़िंदगी तो सही सिमत निकली। फायजा किचन में ही बैठी थी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। सब मेरी इज्जत करते हैं, जिनको कदर नहीं इनको भी आ गई है। नीलम साथ हांडी में चमचा चला रही थी। वो मीठा मीठा बोलकर सारे काम निकाल लेते हैं और तुम्हारी खिदमतें करने की आदत नहीं जाती। इन सब से बेहतर है मेरी ज़िंदगी। सर उठाकर जीती हूँ, खुद कमाती हूँ, मर्ज़ी से दूसरों पर खर्च करती हूँ। मेरी यही दुआ है अल्लाह मुझे देने वालों में से ही रखे। इसने हाथ जोड़कर कहा। कम अज़ कम मियाँ को ये तो कह सकती हो कि तुम्हारे पालने वालों में मज़ीद इजाफा ना करे, फायजा ने कहा। नीलम का हाथ थम गया। मर्द खुद गर्ज बीवी है, सिर्फ अपना सोचता है। इस वक्त जब मैं इकलौती बीवी थी, मेरे बारे में कुछ तो सोचता। लानी थी तो कोई अमीर मुरब्बों वाली ले आता, मैं भी ऐश कर लेती। लेकिन इसे अपनी अना की तस्कीन के लिए कम उम्र औरत चाहिए थी, कोई कम सूरत अमीर बेवा नहीं चाहिए थी। इसने मध्यम आवाज़ में हंसकर कहा। इतने में समरा आ गई। वो कॉलेज के किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार थी। आते ही फायजा के गले लग गई। हेलो फायजा आंटी, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। समरा गले लगी तो इसका पर्स फर्श पर लगा। ये मेटल का पर्स क्यों लेकर जा रही हो? हर तरफ टकराएगा। नीलम ने टोका। फिर गौर किया। पिछले हफ्ते जब वो स्कूल पार्टी की बात कर रहे थे तो इसने दूसरा ड्रेस निकाला था। तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना जो हमने इस दिन सोचा था? वो ज़्यादा अच्छा था। नीलम ने सर से पाँव तक बेटी को देखा। इसकी साइड की सिलाई लगने वाली थी। सिलाई मशीन तमकिनत की अम्मी अपने कमरे में ले गई थी। मैंने मांगी थी। वो कहने लगी उन्हें अभी काम है। सुबह ही कहा कि एक ही सिलाई लगानी है, पर इनकी मर्जी, मैंने दूसरा पहन लिया। समरा ने लापरवाही से कहा। फिर नीलम के गले लगकर बाहर चली गई। इसकी फ्रेंड और इसकी अम्मी पिक करने आ गई थी। वो औरत समझती है कि वो मिस परफेक्ट है और हम रियाया। नीलम धप से कुर्सी पर बैठ गई। बख्तियार भाई से अभी भी कोई अच्छी उम्मीद है तो ख़त्म कर लो। पहले भी तुमने अपने बच्चों का सोचा था, अब भी अपने बच्चों का सोचो। आगे को इनकी शादियां होनी हैं। बच्चों को हंसता बसता देखना माँ की खुशी होती है, सुतेली माँ की नहीं। चाय का आखिरी घूंट ठंडा हो चुका था। फायजा ने कप में ही छोड़ दी। सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। अल्लाह के लिए सब्र करो तो वो रास्ते खोल देता है, इनाम व इकराम से नवाजता है। बंदों की खातिर सब्र करो तो वो आपको
قابل استعمال شے سمجھ لیتے ہیں۔ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرتی تھی، بندوں کے لیے نہ پہلے کیا تھا نہ اب کروں گی۔ وہ ایک بار پھر بہت اعتماد سے مسکرائی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ مجھے الگ گھر لے دیں۔ نیلم صوفے پر آ کر بیٹھی۔ بہت سالوں پہلے اس ہی جملے سے بختیار نے بات شروع کی تھی جب بختیار نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک بل آتا ہے، مجھے بچوں سے روز ملنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ پھر سے مثبت چیزیں گنوانے لگا۔ کل کو میری بہویں آئیں گی، وہ کیوں 2 سانسیں برداشت کریں؟ گھر کا ماحول آج اتنا ہمدرد ہے، میں چاہتی ہوں آگے بھی رہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب سب کو ان کی سپیس ملے۔ وہ بہت لمبے تلے انداز میں کہہ رہی تھی، میرا ہاتھ تنگ ہے، آج کل تو پیمپرز کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا، میں تمہیں الگ گھر کیسے لے کر دے سکتا ہوں؟ اس نے رخ موڑ لیا۔ نیلم کے تو کرنڈ چھل گئے۔ اب تک وہ شوہر کی بے وفائی، بے اعتنائی، خرچے کی تنگی، سوتن کی شراکت، بزنس کی مشکلیں، کیا کچھ نہیں برداشت کر چکی تھی۔ ان سب کے سامنے اب والی بات تو کچھ بھی نہیں تھی، مگر اس سلائی مشین والی بات نے تابوت کے آخری کیل کا کام کیا تھا۔ برداشت کے اس پل پر وہ سالوں سے چلتی آ رہی تھی، اب اسے آخری دھکا دیا جا چکا تھا۔ انور کا کنال کا گھر ہے، وہ بھی اپنا۔ ایک بیوی کے پاس پورا پورشن ہے، دونوں بیویوں کا خرچہ وہ خود اٹھاتا ہے۔ ایک چیز جو دونوں رشتوں میں یکساں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بھی سب سے بڑی مددگار اس کی پہلی بیوی ہے، اور آپ کی بھی۔ مرد کو دوسری شادی کا پھندا گلے میں تب ہی ڈالنا چاہیے جب وہ افورڈ کر سکتا ہو۔ نیلم نے آہ بھری۔ اچھا بھلا سب کام چل رہا تھا، ایسی ہی کوئی بددعا لگ گئی ہے جو نقصان ہو رہے ہیں۔ بختیار نے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ حربے پرانے ہو گئے تھے، میں نے کبھی بددعا نہیں دی، میرا نصیب ابھی بھی آپ سے جڑا ہے، میرا ٹوٹ بھی جائے تو میرے بچوں کے باپ آپ ہی ہیں، لیکن میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ الگ گھر اب ان کا حق ہی نہیں، ضرورت ہے۔ میں عرصے سے 2 دھاری تلوار پر چل رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اب یہ اذیت ختم ہو جائے۔ اس نے کہا، تم بڑے گھر کی ہو، بہو بھی بڑے گھر کی لانا چاہتی ہو، تم لوگوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے کرختی سے کہا، بڑے گھر کی تھی، بڑے دل کی ہوں اور بڑے ظرف کی بھی ہوں۔ آپ نے کہا تھا 2 سال بعد نیا گھر لے دیں گے، اتنے سال گزر گئے، میں نے ذکر نہیں کیا۔ آج سرے حساب کتاب کرنے کا وقت تھا، ظرف ہوتا تو تم مجھے معاف کر چکی ہوتی۔ یہ روز کی عدالت نہ لگائے، اگر اس کے جواز کھوکھلے ہو رہے تھے۔ سالانہ خرچ کا حساب تو ایک بار حکومت بھی مانگ لیتی ہے، اور معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ میری طرف بہت حساب باقی ہے، وہ دکھ سے بولی۔ بختیار نے خاموشی سے چینل بدلنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا تھا ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنا کر ہی آپ نیکی کر رہے ہیں، اس عورت کی ذمہ داریاں بھی آپ نے میرے سر پر ڈال دیں۔ اب کیا میرے بچے بھی آپ کے شوق کا مول دیتے رہیں گے؟ میں نے الگ گھر کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ لے کر دیں گے یا باقی خرچوں کی طرح یہ بھی میرا سر درد ہے تو بتا دیں؟ اس نے کہہ کر دیا۔ ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گرا تھا، لیکن اس نے کہہ دیا۔ بختیار بول نہ سکا۔ فائزہ نے بہانے سے سمرا اور نیلم کو اپنے گھر بلایا تھا۔ اس کے گھر میں بزنس پارٹنر کا کھانا تھا، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ چلے گئے تو فائزہ نے بتایا کہ وہ لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں اور سمرا انہیں اچھی لگی ہے۔ اس گھر میں خوشی کی باتیں کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ نیلم کو احساس ناکامی ہونے لگا۔ تم تو گھر بدل رہی تھی، کیا بنا؟ فائزہ کو یقین نہ تھا اتنے اچھے رشتے پر بھی سوچ میں پڑ جائے گی۔ ایک پسند آیا ہے، پراپرٹی ڈیلر کو ٹوکن دیا تھا کہ کرایہ کم کروائے، مگر بات نہیں بنی۔ ہمارے بجٹ میں کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا، میں مدد کروں؟ فائزہ نے پوچھا۔ تم جانتی ہو مجھے یہ سب قبول نہیں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ اندر تو دیواروں کے بھی کان تھے۔ باہر کھڑے ہی پراپرٹی ڈیلر کو کال ملا لی۔ جی میرا ٹوکن واپس کر دیں، میں کوئی اور دیکھ لوں گی، اس نے کہا۔ لیکن کیوں میڈم، ابھی صبح ہی تو آپ کے شوہر سیکیورٹی جمع کروا کر گئے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کی آواز آئی تو اسے لگا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ میرے شوہر، اس نے تصدیق کی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ جی بختیار صاحب آئے تھے، میں تو ایگریمنٹ بنوا رہا تھا، اس نے بتایا۔ نیلم کو جیسے کھویا ہوا احساس ملا تھا۔ اسی وقت گیٹ کھولا اور بختیار اندر داخل ہوا۔ میں اڑان بھرنے لگتی ہوں تو آپ یوں ہی
کنڈا ڈال دیتے ہیں۔ اس نے شکوے سے کہا، میرا ساتھ نبھانا تمہاری مجبوری نہیں، تمہاری مرضی تھی، میں اس کی ساری عمر شکر گزار رہوں گا۔ اس نے کہا، اور جو کچھ اس نے کہا نہیں وہ بھی نگاہوں سے بیان ہوا تھا۔ کیا پکاؤں، کیا کھائیں گے، وہ پوچھتی ہوئی اندر جانے لگی۔ آج میں کچھ لے آتا ہوں باہر سے، بتاؤ کیا لاؤں، اس نے جواب میں سوال کیا، اور سال میں ایسے چند لمحوں میں ہی اپنی قربانیوں کا صلہ ملتا تھا اور دل میں ٹھنڈ اترتی تھی۔ وہ ایسے موقعوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اور وہ ایسے موقع دونوں ہاتھوں سے بٹورتی تھی۔